Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Mozam, and here I'm sharing gems and glimpses from the Quran and Ahadith. And I hope that we can join these dots to our daily lives and learn from them. उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आया 36 सूरत नूर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फी हस्मुहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल. And this is referring to masajid. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह का नूर इन घरों में मिलता है. अगर आप पीछे के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ें, फी बुयूतिन अज़ीन अल्लाह, अल्लाह का नूर उन घरों में मिलता है जिसमें अल्लाह ने इजाज़त दी है या हुक्म दिया है कि उन्हें रेज किया जाए, उनको बुलंद किया जाए और उसमें अल्लाह का सिर्फ नाम लिया जाए, उनमें तस्बीह हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए सुबह में और रात में. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Whosoever wishes to love Allah should love me. Man ahabba Allah azza wa jalla falyuhibbuni." जो चाहता है कि अल्लाह से मोहब्बत करे अज़्ज़ा व जल, तो उसे चाहिए कि वो मुझसे मोहब्बत करे. And whoever wishes to love me should love my companions. जो चाहता है कि मुझसे मोहब्बत करे फलयुहिब्बु अस्हाबी, उसे चाहिए कि मेरे असहाब से मोहब्बत करे. और जो कोई मोहब्बत करना चाहता है मेरे असहाब से, whoever wishes to love my companions should do what? फलयुहिब्बुल कुरान. देख रहे हैं चेन क्या बन रही है. उसे चाहिए कि वो कुरान से मोहब्बत करे. And whoever wishes to love the Quran should love the masajid. जिसको कुरान से प्यार करना है उसे मसाजिद से प्यार होना चाहिए, because they are Allah's houses. ये अल्लाह के घर हैं. Allah has enjoined to raise them. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म क्या दिया है? अज़िनल्लाहु फी रफ़अहा. अल्लाह ने हुक्म दिया है इनको रेज करने का, इनको ऊंचा करने का. And has made them blessed. वबारिक फीहा. They are blessed and those who live there are also blessed. ये अल्लाह के जो घर होते हैं मसाजिद, ये भी बरकत वाले हैं और उनमें जो रहते हैं अक्सर बेशतर वो भी रहमत वाले हैं. Those who are busy there in their prayers, Allah gets their work done and fulfills their needs. जो मसरूफ रहते हैं मसाजिद में काम में, अल्लाह उनके काम संभाल लेता है और उनकी जरूरतें पूरी कर देता है. ठीक. While they are in mosques, Allah protects their households during their absence. जब वो अल्लाह के घर में होते हैं, अल्लाह पीछे उनके घरों की हिफाजत फरमाता है. इतनी खूबसूरत बात है. यहाँ पे एक ताल्लुक पता चल रहा है. बहुत दफा हम बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते दीन में, दीन की तालीम में, अल्लाह के जिक्र में, जिक्र अल्लाह में, नमाज में, क्योंकि हमारी दुनियावी नीड्स इतनी ज्यादा है. पर यकीन कीजिए ये आप सल्लम फरमा रहे हैं, कुर्तुबी की हदीस है और ये बेइंतहा जगह पर आता है कि आप अल्लाह के काम में जब लग जाते हैं, अल्लाह गैब से आपकी जरूरियात पूरी करता है, आपके मसले हल करता है, आपके लिए काफी हो जाता है. हस्बी अल्लाह. और जब हम दुनियावी चीजों की वजह से इस काम को या रब के जिक्र को, यानी नमाज को मसलन हम हरी कर रहे हैं या कज़ा कर रहे हैं बिकॉज माय जॉब रिक्वायरमेंट्स आर सच, और माय घर की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है, सोशल कोई कमिटमेंट ऐसी है, वो चीज में से बरकत हट जाती है, उस काम में से, उस वक्त में से बरकत हट जाती है. तो अल्लाह के इन वादों को जहन में रखना है. यहाँ पर लफ्ज अज़िन अल्लाह आया है मसाजिद के बारे में कि अल्लाह ने इजाजत दी है. सो लिटरल मीनिंग इज परमिशन दी है अल्लाह सुब्हानहु व तआला.
But one meaning is also that Allah enjoined. یہاں پہ کئی مفسرین کا خیال ہے کہ اذن اللہ سے مراد نہ صرف ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے بلکہ اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، ہدایت دی ہے. اور یہ جو ریز کرنے کا ذکر آیا ہے ان ترفع، تو ریزنگ کا مطلب کیا ہوگا؟ A lot of them have felt that this means to venerate. یہاں پر مراد مساجد کی عزت، تکریم، احترام ہے. ابن عباس نے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد میں باتیں کرنے سے، دنیاوی چیزیں کرنے سے اور کوئی بھی ابسرڈ یا ان اپروپریٹ چیز، غیر موضوع چیز کرنے سے منع فرمایا ہے. اور صفائی مثلا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ترفعو ہے اس کا مطلب ہے عزت، رسپیکٹ، وینریشن آف ماسکس اینڈ کیپ them clean from filthy and impure things. ان کی صفائی کے بارے میں بات کی گئی ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ نجاست کی حالت میں منع ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسجد سے گندگی، امپیورٹی اور گناہ کی چیزیں ریموو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائیں گے. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو بہت زیادہ دعا ان لوگوں کے لیے جو مساجد کو صاف رکھتے ہیں، جو حرم کو صاف رکھتے ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جس میں ایک خاتون جو کہ غریب خاتون تھی، and she was I believe of African descent، اور وہ اور ان کا نام بھی سچ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کا نام کیا تھا سیرہ کی بکس میں، بٹ وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی. And that was her act of love to serve Allah's home. وہ اس کو صاف کرتی تھی. اور بیچ میں پھر یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بزی تھے، انہوں نے کچھ دن کے بعد پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی. So آپ صلی اللہ علیہ وسلم was very upset and he said you didn't tell me. اور میں خود اس کے لیے نماز پڑھتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا پڑھتے ہیں جا کے ان کی قبر پہ، اور ان کی بہت تعریف فرمائی گئی ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے. تو یہاں جو کہا گیا نا اس حدیث میں کہ اللہ جنت میں گھر بنائے گا اس شخص کے لیے جو یہاں پر مساجد کو صاف رکھتا ہے. حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھروں کے اندر بھی عبادت کی جگہیں اسپیشل بنانے کا کی ہدایات دی تھیں اور ان کو صاف ستھرا رکھا جائے. تو obviously ہر ایک کے گھر اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے، ضروری نہیں کہ اتنی جگہ ہو. ہم لوگ الحمدللہ افورڈ کر سکتے ہیں میں بھی ایک اپنا کارنر بنانا، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک جتنا بھی افورڈ کر سکے اپنا محبت کے ساتھ اپنا جائے نماز، اپنی عبادت کی چیزیں، خوشبو، محبت، ایک پیاری جگہ جتنا ہم کر سکے. قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آیا کرو تو اپنی زینت اختیار کرو. سو ڈریسنگ ویل، اسمیلنگ گڈ، بینگ کلین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا تھا ایک شخص کو اگر کوئی پیاز کھا کر اور گارلک کھا کر یا کوئی ماؤتھ سے اسمیل آ رہی ہوتی تھی. وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ایون ویسے ہی اسموکنگ وغیرہ obviously it's not an intoxicant but it's an addiction. But if somebody is in that habit, God forbids, تو یہ ہے کہ کم از کم اس وقت اسمیل نہیں آ رہی ہو، اپنے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ. اور ظاہر ہے جب آپ سوچو جسمانی پاکیزگی کا اتنا زیادہ ہے تو
اور بھی گناہوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پاک کرے. یہ ایک اور حدیث ہے اور اس میں کنیکشن مجھے کیونکہ ہم سورۃ النور پڑھ رہے ہیں کرنٹلی تو اس سے آیا ہے. ٹھیک ہے. ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے اس نیت کے ساتھ کہ وہ فرض نماز مسجد میں ادا کرے گا، اس کا ثواب اس طرح ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے احرام پہن کر حج ادا کرنے کے لیے نکلا، یعنی انٹینشن پارٹ کا ریوارڈ ہے. And whoever gets out of his house after ablution for the prayer of Ishraq in the masjid، جو کوئی اپنے گھر سے مسجد میں اشراق پڑھنے نکلتا ہے، تو اب ہم نفل کی طرف آ گئے ہیں. یہاں پر مینشنڈ ہے اشراق. His reward is like the one performing umrah، جو کہ گھر سے عمرے کی نیت سے نکلتا ہے. A prayer after another prayer, provided one does not talk or do any work in between, is written in Illiyin. ایک فرض نماز کے بعد دوسری فرض نماز اور بیچ میں کوئی دنیاوی بات نہ کی جائے تو اس کا نامہ اعمال علیین میں اس کا یہ عمل لکھا جاتا ہے. Further, it is reported on the authority of Sayyidina Buraida radiyallahu anhu that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, those who go to masajid in darkness، جو کہ اندھیرے کے وقت مسجدوں میں جاتے ہیں، give them the good tiding of complete noor on the doomsday، اس کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو. اندھیرے کی نمازیں فجر بھی ہو سکتی ہے، مغرب، عشاء، خاص طور پہ عشاء بھی ہو سکتی ہے، تہجد بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 20 گنا زیادہ، کہیں 27 گنا زیادہ، کہیں 25 گنا زیادہ بتایا گیا ہے فرض کا. دوسری جگہوں پر ہے کہ ہر قدم پر اس شخص کے درجات ایک ایک ڈگری بڑھتے جاتے ہیں اور ایک ایک گناہ کم ہوتا جاتا ہے. اچھا، ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم علم کی محافل میں اسی نیت کے ساتھ شامل ہوں کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو اجر عطا فرمائے کہ ہم مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا. کیونکہ یہ احادیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا towards the end there will be people who will sit in the mosque in circles and will discuss worldly affairs and their love for mundane benefits. یعنی آخرت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو مساجد میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں گے اور دنیاوی باتیں کر رہے ہوں گے. You do not sit with those people who come to the mosques for this because Allah does not need such people to come to the mosques. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یاد دہانی اس چیز کی بھی، ہم کئی دفعہ حرم تک میں یہ کیفیت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہی وجہ ہے کہ اگر سوشلائزنگ ہے، بہت اچھا سوشلی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہنا جو دین کے دوست ہوں، ساتھی ہوں، بٹ اٹ شوڈنٹ بیکم اے سوشل گیٹ ٹوگیدر جہاں بہت زیادہ دنیاوی چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہوں. آپ کا مین مقصد جڑنے کا رب کی محبت کے لیے ہے، اور اس مقصد اور اس ٹائم کو اس کے لیے تو ونس ان اے وائل پارٹی شارٹی ٹھیک ہے، بٹ ناٹ آل دا ٹائم. آخری بات یہ ہے کہ مدارس وغیرہ بھی بہت ساری تفاسیر کی روح سے اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، ان گھروں کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کے ذکر کی خاطر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. انشاءاللہ we'll come back in. Jazakallah khairan for listening to Join the Dots. If you liked it, stay tuned. Assalamu alaikum.